अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने आपको दो हैंडआउट भेजे हैं। एक 11 पेजेस का है जिसमें कुरान की वो सारी आयत हमने कोशिश की है जमा कर दी हैं जिनमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र है, और दूसरा हदीस के नुक्ते नज़र से इन्फाक के हवाले से जो चंद हदीस हैं वो भी मैंने आपको भेज दी हैं। पेज 4 का हैंडआउट है। अच्छा, इसको इन्फाक फी सबीलिल्लाह क्यों कहते हैं, जल्दी बताएं। बड़े अफसोस की बात है, आपको पता है क्योंकि दीन के नफाज के लिए खर्च किया जाता है, अल्लाह के हाँ, दीन के लिए खर्च किया जाता बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी जिद है इन्फाक फी सबील तागूत। लिखें आप, आज मुसलमान हुक्मरान बशमूल आपके मुल्क के इन्फाक फी सबील तागूत कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं नादरा भाभी? है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आपको बिल्कुल कुरान को समझने के लिए उसको उल्ट जिद भी हमें समझनी हुई थी। इसलिए हम इन्फाक करते हैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के दो मकासद हैं बड़े। आप मुझे बताएं वो दो बड़े मकासद क्या है। अगर ये नहीं समझा तो फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह कैसे समझा आपने, जल्दी बताएं। सर, दिल से अल्लाह की मोहब्बत कम हो और गरीबों मस्कीनों में भी माल, वो भी जिंदगी सही तरीके से गुजार सके। ज़कात और अब सदका। अब मेरी माल की बात सुने, मोहब्बत खत्म होती है सर जी। आप मेरी बात सुने। सबसे बड़ा बुनियादी जो इसका फायदा है वो मेरी जात को पहुंचता है। मैं अपना माल से मोहब्बत की बजाय अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देता हूं। तो सबसे पहले इन्फाक सबीलिल्लाह मेरी अपनी जात के लिए जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, बड़ा फायदा कि इससे माशरे में गुरबा की जो तंगदस्ती है उसको आप दूर करते हैं। तो दूसरा फायदा ये होता है कि आप माशरे में माशी हालत गरीबों की बेहतर करने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करते हैं। ये दो बड़े फायदे हैं, नोट करें ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जाती मकसद है और वो है अपना तज़किया। माल देने से इंसान को अल्लाह ताला, पढ़े मैंने 11 पेजेस पे आपको आयत भेजी हैं, 4 पेजेस पे हदीस भेजी हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि बुनियादी मकसद जो है वो इंसान की अपनी ज़ात है। क्यों? जब वो अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब यह है कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और माल की मोहब्बत ने आज दुनिया को देख लें, मुसलमानों को देख लें, हुक्मरानों को देख लें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुसलमानों के लिए तो सबसे बड़ा फितना ही माल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसका हल ये है कि आप सदका और खैरात करें, आप ज़कात दें। अच्छा, एक और बात, ये सब बातें बड़ी बुनियादी हैं, मुझे और आपको समझनी चाहिए। मुझे एक और बात बताएं कि सदका और खैरात, इसको सदका क्यों कहते हैं? अब जल्दी बताएं आप। हिस्सत के सर दिल जी, से अपने दिया जाता ईमान है। की सच्चाई का सबूत देना। सदका ये है, नियत की सच्चाई का सबूत देना। बड़े गौर से सुने आप। सदका ये है कि वो माल जो मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ वो इस बात की तस्दीक होती है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है,
مجھے اللہ کی فرامین پر یقین اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اپنا مال صدقے میں دے کر. یہ ہے صدقے کی صحیح ڈیفینیشن. خیرات بھی بالکل اسی میں آتی ہے. اور زکوٰۃ وہ جو سال کے اینڈ پر میرے ذمے ہے، مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا جو حصہ نکالنا ہے، چاہے اگر کیش ہے تو 2.5%، جانور ہیں تو ان پہ اپنی اپنی نصاب کے مطابق جب میں دیتا ہوں تو وہ زکوٰۃ ہے سال کے اینڈ پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، جس وقت چاہیں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس خرچ کرنے سے 2 فائدے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. نمبر 1، آپ کا تزکیہ ہوگا، مال سے محبت کم سے کم ہوگی، جو بہت بڑا فتنہ ہے. اگر اللہ صدقات نہیں کرتا بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے شیطان مسلط کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا غریب ہو جائے گا، لیکن وہی شیطان اسے کہتا ہے ہو تمہاری بیٹی کی شادی ہے، ذرا لوگوں میں ایسے دکھاؤ شادی کہ انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی. یہ سب چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو بنیادی چیزیں جو ہیں مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے تاکہ خود ہمارا بھی تزکیہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو. اچھا، اب کل میں نے آپ کو پوری طرح سمجھایا ہے کہ یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضیلت اتنی بتائی ہے، تو اس فضیلت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، یہ جو قرآن صفات بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کون کی صفت کی کون کی صفت کی صفات ہیں؟ الوہیت. الوہیت، بالکل صدر آپ نے ٹھیک کہا. الوہیت کیا چیز ہے؟ الہ کو لا الہ ماننا. الا اللہ. سر اللہ سے الوہیت، محبت کرنا اور اس کی عبادت کرنا. دیکھیں یہ آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھیجتا ہوں، آپ بالکل نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. میں نے جو آپ کو 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا، میں الہ کی صفات پہلے ہیں. الہ کون ہے؟ جس میں مندرجہ ذیل صفات ہوں وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے قابل ہے. آپ نے پڑھی ہیں وہ؟ جلدی بتائیں جی مجھے. ہاں جی ہاں. جی سر، مشکل کشا، حاجت رواں، ہر چیز. آپ نے سب، آپ مجھے بتا رہے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے. یہ الوہیت وہ صفات ہیں جو سوائے اللہ کے کسی میں نہیں، اس لیے وہ الہ ہے، اس لیے وہ معبود ہے، اس لیے اس کی عبادت فرض ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اس کو 10 الوہیت کی صفات کہا ہے، کیا وجہ، ہم نے کیوں کہا کہ یہ الوہیت کی صفات ہیں آیت الکرسی میں؟ یہ صفات اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی. یہ بالکل آپ محمل جواب دے رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو پہلے پڑھتے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے جو معبود ہے تنہا، اور اسی کی صفات کا ذکر ہے. تو یہ صفات الوہیت کیوں ہیں؟ اس کا پہلا آیت کا شروع کا حصہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی واحد الہ واحد ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں. کل سارے 2 دن لگائے ہیں اور آپ آج بھی بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ اس آیت کی فضیلت کی وجہ اللہ کی صفات کا بیان، اور آواز نہیں آ رہی. اچھا، اب ہم دیکھیں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے.
اگر آپ ان کا پوری طرح فہم نہیں رکھیں گے تو توحید کیسے پتہ ہوگی آپ کو؟ اچھا، توحید کو سمجھنے کے لیے اب میں بہت بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ ان کو اسی طرح سمجھیں. توحید اصل میں کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو 3 میں تقسیم کیا ہے: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق. کہ جیسی اللہ کی ذات ہے ایسی کوئی ذات نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ایسی کسی کی صفات نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کسی اور کے حقوق ہیں ہی نہیں. دیکھیں نا، والدین انسان کے سب سے، اللہ کے بعد ان سے محبت اللہ نے کہا کرو، ان کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ شرک کے بارے میں کہیں، توحید کے خلاف کہیں تو بالکل نہیں مانو. یہ ہے توحید کی اہمیت. اچھا، پھر اس کو ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ ہم تینوں میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق، اور اسی طرح شرک فی الذات، شرک فی الحقوق، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق. اب مجھے مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، آپ لوگ ہر ایک کی مثالیں آپ کے پاس سامنے ہونی چاہیے تاکہ جب لوگوں کو سمجھائیں تو سمجھا سکیں. کوئی سوال یہاں تک؟ آگے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک توحید کو سمجھنے کی ایک اور بھی طریقہ ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا. ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت. ربوبیت یہ ہے کہ انسان کا خالق، مالک، رازق، حاکم اللہ ہے، یہ سارے رب کے معنی بھی ہیں. اور توحید فی الالوہیت یہ ہے کہ وہ ہم ایک اللہ کو الہ مانیں، کسی نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں کوئی شرک نہ کریں. تو توحید فی الالوہیت یہ ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں نے آیت الکرسی کا ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے، آپ ضرور اس کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں. اب آ جائیے آیت 256 پہ. 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں طاغوت ہے کیا، جلدی بتائیں. سر ہر وہ چیز، ہر وہ شخص یا ہر وہ ہمارا شغل یا مشغلہ جو ہمیں احکام الہی جو پورا کرنے کے راستے میں حائل ہوتا ہے وہ طاغوت ہے. شاید وہ ہمارا نفس بھی ہے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں اور ان کو لکھ لیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. طاغوت ہر وہ شخص، وہ ادارہ، وہ حکمران، وہ افسر جو اللہ کے دین کے خلاف اپنا پروگرام رکھتا ہو. مثلا ان اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، کبریائی اللہ کا حق ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو انسانوں میں سب سے بڑا ہوں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف وہی انسان بہترین انسان ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. لہذا سب سے پہلی بات کہ طاغوت وہ شخص ہے، ادارہ ہے، کوئی فرد ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا پروگرام رکھتا ہے اور اللہ کا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے. طاغوت میرا نفس بھی ہو سکتا ہے. میرا نفس کب طاغوت ہو سکتا ہے؟ جب میں اپنے نعوذ باللہ، جب میں اپنے نفس کی اطاعت، ہر بات جو نفس کہتا ہے میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. لہذا اور یہ کون سا نفس ہوگا جو انسان کو قمر جہاں صاحب آپ اپنا مائک بند کریں پلیز. یار دیکھا کرو. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ بھی طاغوت ہے. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیں، شیطان کیا ہے؟
जल्दी बताएं। सबसे बड़ा बस सबसे बड़ा ताबूत है। सबसे बड़ा ताबूत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्यों? वो कहता है अल्लाह के हुक्म को छोड़ो, मेरी बात मानो। ताबूत और होता क्या है? अच्छा, अब इदारे भी ताबूत हैं। कौन से इदारे? वो इदारे जो अपना मकसद रखते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट ताबूत है जो अल्लाह के मुकाबले में अपना प्रोग्राम रखती है। इसी हवाले से लिखें, यूनाइटेड नेशन ताबूत है, वर्ल्ड बैंक ताबूत है, IMF ताबूत है, यूनाइटेड नेशंस ताबूत है, और इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ताबूत है। क्यों? वो सूदी कर्जे जारी करते हैं। अल्लाह ने सूद से मना फरमाया है। सूद ने तो दुनिया भर का अमन और चैन गारत कर दिया है। अच्छा, बाज अफराद भी जो हैं, ये सब लिख रहे हैं ना आप, बाज अफराद भी तागूत हैं। बस मिसाल दें आज के दौर की। सर जी वो उस्ताद ट्रम्प जो हदायत ट्रम्प की तरफ लाने की बजाय जो है वो दुनिया आप सिखा नाम रहे नहीं हैं। ले रहे। जी ट्रम्प उस्ताद तागूत है। ट्रम्प है सबसे बड़ा मैडम बात ताबूत। सुन रहे, तो ट्रम्प तागूत है, नेतन्याहू तागूत है। क्यों? वो अल्लाह के दुनिया जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि उसके दीन के अमल करके लोग इंसान बने। आप, जब मैं आपसे पूछूं कि मुझे नाम बताएं, तो नाम बताएं आप। अब सुने, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस तागूत की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने रखी है, फमन यकफुर बित्तागूत, पहला काम उसको अल्लाह पर ईमान लाने से पहले क्या करना है? तागूत का इनकार करना है। हाँ, तागूत का इनकार करना है। अगर इसने दिल में तागूत भी पाला हुआ है और अल्लाह का भी मुती है, झूठा है, अपने दावा ईमान में झूठा है। तो अल्लाह कहते हैं मैं यकफुर बित्तागूत व यौमिन बिल्लाह, और अल्लाह का तागूत का इनकार कर पे अल्लाह पर यकीन रखे, फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत सहारा पकड़ा, लन फिसाम लहा, वो कभी नहीं टूटेगा। ऐसा सहारा है जो कभी नहीं टूटेगा। तारीख से मिसाल पेश करें, कौन था जिसने अल्लाह ताला का इकरार करके तस्दीक की और उसका इनकार किया तागूत का, और फिर दुनिया में उसने वो कुछ खुद जी शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर। हजरत बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहबा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी मिसाल है। तारीख गवाह है इस बात का। अगर वो ईमान है ना, फिर ईमान है। अगर तागूत के पीछे चल रहे हैं तो आप दावा ईमान में झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं आप। आज सारे मुसलमान हुक्मरान, उनकी एस्टेब्लिशमेंट, वो तागूत के पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो इसमें फमन यकफुर बित्तागूत की जगह क्या आया है? ला 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 ला, ला कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। देखें वहां, ये फमन यकफुर तागूत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें कितना बड़ा कलमा पढ़ के हम तागूत की पैरवी कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और देखें, हजरत इब्राहिम को देख लें, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, तागूत का इनकार करके मुकम्मल अल्लाह पर यकीन रखा, तो कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हजरत इब्राहिम ने वो मैसेज लेके, और जब वहां से हिजरत की है, तो इराक, सऊदी अरब और मिस्र और फलस्तीन सब जगह पे अपने मराकज कायम किए हैं तौहीद के। तो आपने देखा कि ये तौहीद का पक्का सच्चा ऐद और तागूत का इनकार इंसान को ऐसा कड़ा पकड़ता है कि कभी टूटता नहीं है। टूटा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगे बदर, जंगे ओद, जंगे खंदक, फतह मक्का, गिनते जाइए, गज़वा हुनैन, गिनते जाइए, हर जगह इस कड़े ने मजबूती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा। सहाबा को देख लें, कुरान पढ़ें तो जरा पूरी तारीख समझ के पढ़े ना, फिर आपको पता चलेगा।
ہر مومن جو پکا سچا ایمان اور ہر طاغوت کا انکار رکھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو خود پہنچتا ہے، وہی مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے نہیں والا نہیں۔ اور دو صفات آئی ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، سننا اور جاننا یہ صرف اللہ ہی کا ہر بات ہر جگہ ہر وقت سن لیتا ہے، اور اگر اس کا بندہ اس کا سہارے پہ جی رہا ہے تو پھر کبھی وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں۔ تو صفات دیکھیں کیسی آئی ہیں۔ کوئی سوال آیت 256 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کیجیے۔ اچھا یہ بتائیں، کلمے کے دو حصے ہیں، آپ لکھیں خدا کے لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی، مقصد میری زندگی۔ زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ محمد محمد رسول رسول اللہ اللہ، طرز طرز زندگی زندگی۔ ہم کی تباہ۔ ہاں، اس کو سمجھ لیں تاکہ کلمہ ہمیں پوری طرح سمجھ آئے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ان چیزوں کو اسی طرح سمجھیں۔ 256 پہ کوئی سوال ہو؟ اب آ جائیے 257 پر، بڑی اہم آیات ہیں، آیت الکرسی ہو، 256 ہو، 257 ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ان کا ولی ہے جو اس پر ایمان لائیں، جو طاغوت کا انکار کر کے اس پر ایمان لائیں۔ اور پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے اس بندے کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر قرآن و سنت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ کن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ بالکل آمن۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، ایمان والوں کے ساتھ۔ تو جو پکا سچا ایمان، کون سا ایمان؟ طاغوت کا انکار اور اللہ پر ہی ایمان اور بھروسہ، جن کا یہ مقصد زندگی ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو گمراہیوں سے نکال کر قرآن و سنت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اب دیکھیں چیزوں کو مثال سے سمجھیں۔ اگر میں اور آپ اپنے ایمان دعوی ایمان میں سچے ہیں، سوچیں کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کے خلاف متنفر کر دیا ہے جو میری زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ میرے ایمان پکا سچا ایمان ہے، طاغوت کا انکار ہے، اللہ پر پکا ایمان ہے، تو پھر آپ ان گمراہیوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ آپ اپنی پرسنل زندگی کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ظلمات جمع آیا ہے اور نور ایک واحد آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی انسان ظلمات کی جمع ہے کہ اس میں اندھیروں کی کافی شکلیں ہیں، یعنی گمراہی کے اندھیرے ہیں اور جہالت کے اندھیرے ہیں اور بہت سے اور اندھیروں کا ذکر ہے، اور نور صرف ایک ہے، نور ہدایت قرآن و سنت۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ گمراہیوں کی تو بڑی شکلیں ہیں، عقیدے کی گمراہی ہے، عبادات میں گمراہی ہے، اخلاق میں گمراہی ہے، معاملات میں گمراہی ہے، ڈھیروں قسمیں ہیں۔ لیکن جب یہ سب اس روشنی میں، جس اللہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہم ہدایت کے راستے پر جو ایک واحد راستہ ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ایمان بالکل وہی ایمان ہے جس کا اوپر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور وہ بندہ خود بخود اپنے نقطہ نظر کو اس طرح ٹھیک کر لیتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر ہی چلتا ہے، گویا وہ ایک نور میں چل کر صراط مستقیم پہ رہتا ہے اور کسی طاغوت کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ اچھا
پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی 256، ٹھیک ہو گیا، ساری 257۔ اچھا اب سنیں، بڑی مزے کی بات اگلی آ رہی ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے مددگار، ان کو راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، ان کافروں کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایک قرآن و سنت کی روشنی جس کا انکار کیا اس سے نکال کر اللہ ان کو اندھیروں کے حوالے کر دیتا ہے، ظلمات کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان اس کا شکار ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان پکا اور سچا نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ تو پوری کی پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاغوت کہتا ہے تم فوجیں بھیج دو غزہ میں تاکہ مسلمانوں جو مجاہدین ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے، تو یہ سارے کے سارے کیونکہ اپنے طاغوت جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے گمراہیوں میں، اس کا راستہ۔ تو آپ دیکھیں، آپ یقین مانیں جو مسلمان اس ٹرمپ کے اس منصوبے کا حصہ بن رہے ہیں وہ یقیناً گمراہیوں میں جا رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن کس قدر ان سے سختی کرے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجام کا دیکھو ان کو، ان کا انجام جو اللہ پر پکا سچا ایمان لا کر طاغوت کا انکار کریں گے، ان کے لیے جنت، نعمتوں کا بڑا خزانہ، اور ان کے لیے اولیاء الطاغوت کے لیے جہنم، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم جس کی آگ اتنی اذیت ناک ہوگی کہ جہنم چیخیں چنگھاڑ رہی ہوگی، آوازیں خوفناک نکل رہی ہوں گی اس آگ سے۔ آپ دنیاوی آگ کا بڑا الاؤ ذرا تیز ہو نا تو پھر اس کے کافی آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو قرآن نے جو بات کہی ہے ہم اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے عقل بھی دی ہے، لہذا یہ ہے ان کا انجام جو طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہر قسم کے طاغوت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ اچھا اب سنیں آیت نمبر 257، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ ساری سر 257 258 کرنی ہے ابھی۔ 258 اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 258 کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سمجھ لیں۔ 258 آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 258 میں، اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، سوچ و فکر، غور و فکر، 5 سینسز، اس کے بعد اس کو ذہانت کے علاوہ اس کو ذرائع اور وسائل سے بھی نوازا ہے۔ کیوں نوازا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ نے کیوں دی ہیں بندے کو؟ سر اللہ تعالیٰ نے اس یہ کی تمام آزمائش کے صلاحیتیں لیے۔ اس لیے دیں کہ اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا، تاکہ ایگزیکٹلی ارم، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس نے وہ سارے ذرائع وسائل آپ کو دے دیے تاکہ آپ خلافت کے فریضے کو ٹھیک ٹھیک انجام دے سکیں۔ اب اگر آپ نے وہی ذرائع وسائل، ذہانت، سینسز آپ نے دنیا پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی، شیطان پرستی کے لیے لگائے تو آپ اسفل السافلین ہو جائیں گے، نیچوں سے نیچے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آیت 258 پر۔ حضرت ابراہیم کی اتنی مثالیں کیوں ہیں قرآن میں؟ یہ بھی بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص کے طرز عمل پر غور کیا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے اس وجہ سے ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی۔ یہ ہے فرق۔ ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بادشاہ ہیں، مدینے کی سلطنت کے حکمران ہیں، لیکن
آپ دیکھ لیں، آپ ساری صفات دیکھ لیں جو اللہ کو محبوب ہیں، وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. اور یہ جو نمرود ہے، یہ بدبخت اللہ نے اس کو دی بادشاہی، اور اب سننے کرتا کیا ہے. حضرت ابراہیم سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے تو الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے اس شخص کو، نمرود کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتا ہے؟ کیوں جھگڑتا ہے؟ ہاں، فی رب ہی، جھگڑا بھی اپنے رب کے بارے میں کرتا ہے، اس کی صفات کے بارے میں کرتا ہے. اور کرتا کیوں ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہستی ہے، یحیی، جو زندہ بھی کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا بھی ہے. اچھا، یہ کتنا بدبخت ہے. اس نے کیا کیا جب یہ سنا کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے؟ اس نے دو پکڑے، اپنی جیلوں سے منگوائے دو قیدی، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. نعوذ باللہ، کس قدر انسان غلط فہمی میں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے رسول تھے، ان کو بھی اللہ نے بڑی حکمت دی تھی. انہوں نے فوراً ایک دوسرا سوال کر دیا، بجائے اس کے جھگڑے میں چکر پڑتے. انہوں نے کہا، کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ فرمایا سوری، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یہ تو ہو گیا یہاں تک. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے. فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا نا، وہ حیران پریشان ہو گیا. اللہ کی تو صفات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بھلا؟ بھائی بادشاہی بھی تو اسی نے دی، اور وہ کتنا طاغوت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر کام کر سکتا ہوں. اب ساری شانیں میرے اندر ہے، نعوذ باللہ الوہیت کی. حضرت ابراہیم نے اس کو پریشان کر دیا جب اسے کہا ہاں بھائی تو بڑا بنتا ہے نا کہ مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہے. وہ بھی سارا کام اس کا انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھا. اللہ کبھی انصاف کے تقاضوں کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ ذرا تو دیکھ کہ تو یہ کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل پریشان کہ اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے کہ ہر کائنات کی چیز اس کے حکم پر چل رہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں ظالم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جو طاغوت بن رہے سر. ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جو سر مثل اتنا نمرود، کچھ اس کو جو سر اس کو مثل اتنا کچھ نمرود دینے ہو، کے جو نمرود کی خاصیتیں رکھتا ہو، وہ ظالم ہے. جو اللہ کے اپنے اللہ کی اس نے نعمتیں دیں اور اس کا انکار کرتا ہے، وہ ظالم ہے. اس ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی سنت ہے، آپ پڑھ لیں سورت آیت نمبر، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، سورہ 43 نمبر ہے، احزاب نہیں، احزاب تو 72 نمبر ہے، یہ کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو شیطان کو میں اس کا سربراہ بنا دیتا ہوں. سر جی اب سورہ زخرف کی آیت 36 ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ. ایکسیلنٹ ام عبداللہ، بہت عمدہ، کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا. بہت عمدہ، جزاک اللہ. لکھیں آپ یہ. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے حکیم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حکمت کی وجہ سے، دانائی کی وجہ سے اس کو کیسا سوال کیا اور کس طرح وہ لاجواب ہو گیا، اور اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا. وہ اصول کیا ہے؟ جلدی بتائیں.
جی لا اللہ يهدي ظالموں کو القوم ہدایت نہیں الظالمين. دیتا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو جو لوگ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، طاغوت بنتے ہیں، اللہ کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ وہ اس قدر ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک واقعہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، اور یہ دنیا کے حکمران چاہے نمرودی کیوں نہ ہو کتنا کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں. کوئی سوال آپ کا آیت 238 پہ؟ شاباش جلدی کریں. اب چلتے ہیں آیت 259 پر. 259 سر. جی اچھا، اب ذرا غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں، یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ نمرود کتنا بادشاہ ہونے کے باوجود، کیونکہ حکمت ساری اللہ کے رسول ابراہیم کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ السلام پر کے لیے تھی، اور وہ جو طاغوت تھا وہ کتنا بے بس تھا اللہ کے مقابلے میں، خود پریشان ہو گیا. اب ایک اور مثال ہے، اور وہ مثال ہے ایک نبی کی. آگے پھر حضرت ابراہیم کی مثال آئے گی، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ذرا ایک ایک کو اچھی طرح سمجھیے. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے تاکہ آپ پھر ان سوالوں کا جواب دے سکیں. اللہ فرماتے ہیں، یہ جو نبی تھے نا، ان کا نام کیا تھا بنا؟ جلدی بتائیں. حضرت عزیر علیہ السلام. ہاں، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کی زمین ہے اس کو تو انہوں نے رومیوں نے تباہ برباد کر دیا ہے، تو کبھی آباد تو ہو نہیں سکے گی. کیوں؟ چھتیں الٹی پڑی، تباہی بربادی، کوئی اینٹ سلامت نہیں. تو او کلذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو ایک گاؤں میں سے گزرا. قریت کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ اپنی چھتوں پر الٹ پڑی ہوئی تھی، تباہی کا انتہا ہو چکی تھی. قال، تو حضرت عزیر نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اتنی تباہ حال ہے کہ اس کی آبادی تو ہو ہی نہیں سکتی. اب اللہ نے کہا کہ دیکھو ذرا میں تمہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو سمجھانا تھا، تو اللہ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان کو 100 سال تک موت دی، پورے 100 سال مردہ رہے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو زندگی دے دی. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ اکبر. اللہ نے پوچھا آپ کتنی دیر مردہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا 100 سال. آپ تو پڑھ چکے نا، تو اس نبی نے کیا کہا کہ ایک دن یا اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 1000 سال زندہ رہے. انظر 100 الی سال. طعامک، 2 سال سر جی. ساری 100 سال، 100 عام. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھ، و شرابک، اور اپنے پینے پانی کو دیکھ، لم یتسنہ، ان میں کوئی وہ نہیں آئی، بدبو نہیں، کوئی سراہٹ نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھ جس پر وہ سوار تھے. اور وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. وَانظر، اور دیکھ، الی العظام، اس کے گوشت کو، کیف ننشزها، اس کو چڑھاتے ہیں ہم، ثم نکسوها لحما، ان کی ہڈیوں پر، اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، جب ان کے پاس ان کو اس بات کا پوری طرح کھل کے سمجھ آ گئی. قال، اس نے فرمایا حضرت عزیر نے،
आलमो, मैं अब अच्छी तरह जान गया, अन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादर है। ये बस्ती जो उजड़ी हुई है, ये आबाद अल्लाह कर सकता है और अल्लाह करेगा। क्यों? मुझे 100 साल की जिंदगी के बाद, जब मैंने गधा भी मर चुका, खाना भी सब मेरे पास था, कोई चीज उनमें से न खराब हुई न, तो अल्लाह ताला ने किस तरह ये मुझे जिंदा किया, किस तरह मैं आगे सफर पर जा रहा हूँ, ये सिर्फ अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो आपने देखा कि इस वाक़े की एक ही तावील है कि अल्लाह जिसको आबाद रखना चाहे आबाद करता है, और जिसको गारत करना चाहे उसको गारत कर देता है, और गिरी पड़ी तबाहशुदा बस्तियां किस तरह अल्लाह जिंदा करता है, उसका भी हमारे पास बिल्कुल एक सबूत कुरान में हमेशा के लिए आ गया। कोई सवाल आपका 259 पर? सर जी, ये जो है एक सवाल ये है कि ये हयात बाद अज़ मौत के ऊपर भी दलील होगी ये आया? देखे ना, अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पक्की सच्ची दलील है हर उस चीज पर कि अल्लाह तबाही के बाद, बर्बादी के बाद उसको आबाद भी कर सकता है। दुनिया पूरी तबाह बर्बाद होगी और आखिरत में फिर लोग जिंदा कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सबूत है उसका। और ये हमारे इसीलिए कुरान में बयान हुई चीजें कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। कोई सवाल? अच्छा, अब आ जाइए आयत 260 पर, बड़ी प्यारी आयत है। वह इस काला इब्राहिम, अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे अरनी कैफ तुह्यिल मौता, अल्लाह ताला जरा मुझे दिखा तो सही कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। अब अल्लाह ताला ने एक सवाल किया है, वो सवाल किया है काला अब लम तो मिन, इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं रखते? अल्लाह ने फरमाया। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया, जल्दी बताएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल क्यों, काउंटर क्वेश्चन किया गया कि तुम्हें ईमान नहीं है? जल्दी बताएं, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि वो पैगंबर थे, उनका तो ईमान पक्का था ना। होना चाहिए था और था, लेकिन अब आगे बड़े सवाल, जब तक मजमून, अब एक एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, आगे मजमून अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं, हज़रत इब्राहिम कहते हैं काला बला, उन्होंने कहा बिल्कुल ईमान है, आप मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, वलाकिन यत्मइन्न कल्बी, मैं अपने दिल को इत्मीनान वाला बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने आंखों से देख लूं, फिर मुझे ऐनुल यकीन हो जाएगा। आपके दलाइल से मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप दुनिया को दोबारा बना लेंगे, मुर्दे को जिंदा कर लेंगे, लेकिन मैं भी अपना इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। जब उनका ये इत्मीनान कल्ब वाला दलील जो थी वो बड़ी वाज़ेह थी, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मैंने कबूल कर लिया तुम्हारे सवाल। और जवाब में क्या कहा, काल, अल्लाह ताला ने फरमाया फखुज अरबतों में नत्तैर, 4 परिंदे पकड़ लो, फसुरहुन्ना इलैक, और उनको अच्छी तरह अपने साथ हिला लो। हिलाने का मतलब क्या है कि जब तुम पुकारो उन परिंदों को नाम से जो भी रखे हैं तुमने, वो दौड़ते हुए आपके पास आए, ताकि आपको कोई शुबह ना हो कि अभी जो आगे होने वाला है कि ये परिंदे वही तो हैं जो मैंने पाले थे। तो पाल लो, उनके साथ बहुत अच्छी तरह जो है उनको समझ लो, और फसर हुन्ना इलैक, उन्हें अपने तरफ आवाज से मुतवज्जे करो। सुम्मा अजअल अला, हाँ सुन, फिर क्या करो, सुम्मा अजअल अला कुल्ल जबल मिनहुन्न जुज़आ, उसको काटो, टुकड़े करो, और फिर उनको अलग अलग पहाड़ पे रख के आ जाओ। कुल्ल जबलिन मिनहुन्न जुज़आ सुम्मा अदऊहुन्ना, फिर उनको पुकार। वो जो आप सजाए हुए थे ना, जैसे आप उनको पुकारते थे, अब आप उनको पुकारें। हालांकि वहां तो गोश्त के टुकड़े बना के वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ों पे रख के आए थे। तो अल्लाह कहते हैं सुम्मा अदऊहुन्ना, फिर जरा उनको पुकार, यातीना का साहिया, वो दौड़ते हुए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिंदा थे ना, आपके सामने आएंगे, और आपको यकीन होगा कि यही वो वही परिंदा है जिसको मैंने पाला था। अल्लाह ने
اس ٹکڑے اپنے ہاتھ سے کیے تھے، پہاڑوں پہ رکھ گیا تھا، اب یہ پرندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا کمال ہے، کیا بات ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا اور سمجھا اس کو؟ وعلم، اور اچھی طرح جان لے، اللہ اکبر، عالم، بہت ہی اپنے نالج کو پکا کر لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کیوں ہے اللہ تعالیٰ بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی عزیز اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ زبردست، اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس نے ان پرندوں کو زندہ کر دیا جن کی سکہ بوٹی کر کے انہوں نے پہاڑوں پہ رکھی تھی۔ یہ تو اس کی عزیز صفت کا مظاہرہ ہے۔ اور حکمت یہ کہ وہی پرندے اسی شکل میں، اسی طرح، اسی جیسے ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کے آئے، تو وہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ تو صفات جہاں بھی آتی ہیں ان کو جوڑیں اس کے معنی سے جو آیت میں مضمون بیان ہوا ہے، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور جب یہ دیکھیں اللہ کی ایمان صفات، کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا خوبصورت آیت ہے یہ نا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ان دونوں مثالوں میں ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ بالکل، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ساری اللہ کی طاقتیں، قدرتیں، حکمتیں سمجھ آ گئی ہیں ان دو مثالوں سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں، یہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ عین الیقین یا حق الیقین کا اس طرح مظاہرہ ان کو دکھانا چاہتا ہے نا، تاکہ ان کی نبوت اور رسالت میں مزید پختگی اور وہ باقی مخلوق سے وہ زیادہ پختگی آئے۔ اسی لیے جیسے اللہ کے رسول کو معراج کے شب جنت اور دوزخ اور ساری چیزیں دکھائی گئی۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ معاملات جیسا حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر، وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ بقرہ کی آخری آیت 3 آیات۔ تو لہذا اللہ، دیکھیں یہاں ایک پہلی بات آپ اچھی طرح سمجھیں کہ رب العالمین جب آپ اس سے یقین آپ کا ہے، انہوں نے سوال کر کے کنفرم کر لیا، لیکن وہ عین الیقین چاہتے تھے، اللہ نے ان کو عین الیقین کے لیے ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا، قرآن میں بیان کر دیا تاکہ ہمیں بالکل پتہ رہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت 259۔ سر جی وہ 2 آیات ہیں، آپ نے 3 بولی ہیں، 2 آیات ہیں آخری جو ہے سورہ بقرہ کی۔ 3 آیات ہیں، ذرا پڑھ لیں آپ، دوبارہ پڑھیں۔ عبداللہ دوبارہ پڑھیں آپ۔ سر جی آمن رسول سے شروع ہوگا نا؟ آمن رسول سے شروع ہوگا تو الیک المسیح تک ایک ہے، للہ 285۔ ما فی السماوات سے ہے، للہ ما فی السماوات۔ آمن رسول آپ سے پہلی آیت تو چھوڑ رہی ہیں، 253، 254، 255، سوری 283، 284، 285، 86۔ تو 283 کو کیوں چھوڑ رہی ہیں آپ؟ 284 کو سر جی وہ بھی ہوگی ساتھ۔ سر جی ہم نے تو صرف یہ پڑھا ہوا ہے اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے 3 سر، آیتیں ہیں، 284، 285، 286۔ جی سر جی جزاک اللہ۔ للہ ما فی، یہ اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بادشاہی اللہ کی ہے۔ آپ نوٹ فرما لیں، میں انشاءاللہ جب آؤں گا تو آپ کو کھول کے ان کی تشریح بتاؤں گا۔ اچھا یہ ذرا پکڑے انگلی، جی، پکڑے نا۔ اچھا اب آ جائیں 261 پر۔ 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں، کتنی ہمیں بصیرت ملتی ہے ان آیات سے۔ اب جناب 261 سے اللہ تعالیٰ کی آیات شروع ہو گئی ہیں، تو اس احکامات کس کے بارے میں جلدی بتائیں؟ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے۔ اچھا، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟
हैंड आउट जल्दी भेजे हैं। तीन अच्छा, हैंड आउट भेजे हैं। 3 हैंड आउट भेजे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल मैंने भेजा था आपको एक आयत बगैर तर्जमे के, आज मैंने 11 पेजेस का तर्जमे के साथ भेजा है ताकि आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह कितनी अल्लाह ताला के यहाँ फैज़ व बरकत की हामिल होती है अगर ये इखलास से किया जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, खुलूस जज़ाकल्लाह नियत से खैर। किए। इन मेहनतों का आपको अंदाजा उस वक्त होता है जब आप खुद पढ़ के समझे ना, तो फिर आपको पता होगा कि इनको ढूंढना, इनको अरेंज करना, इनको प्रिंट करके आपको भेजना अल्लाह ही की तौफीक से मुमकिन है। बिल्कुल सर, ये अल्लाह पाक ने आपको बहुत हिम्मत तौफीक दी हुई है, हम लोग नहीं ये काम कर सकते हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ने हम सबको, उस रब ने सारी सलाहियतें दी हैं, काश हम इनका भरपूर इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं आयत 261 पर। आप जब तक इनका खूब मुतालिया करें, अगर आप मेरी बात माने ना, ये इतने कीमती हैं हैंड आउट, क्योंकि कुरान और सुन्नत बेस्ड हैं। आप इनको प्रिंट करा के अपने फाइल बना लें ताकि कल आपके बच्चों के काम आएंगे और आपके बच्चे समझेंगे कि ये कुरान को समझना है तो ये चीजें हमें पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप उसको पढ़ के डिलीट कर देते हैं तो ये कोई फायदा नहीं होगा, आपके बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा, आपके दोस्तों को। सबसे पहला काम ये करें कि ये अपने उन दोस्तों को भेजें जो दीनदार हैं, सारे हैंड आउट, ताकि वो पढ़ें समझें कि अल्लाह ने क्या अहकामात दिए हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से। कोई सवाल आपका? अब सुने जरा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ये जिक्र शुरू होता है, लिख लें, आज 261 से 270 तक ये 10 सूरतें आयात जो हैं ये सरासर इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से हैं। अब मैं आपके सामने इनको पढ़ता हूँ, खोलता हूँ। अच्छा, ये इतने कसरत से अहकामात क्यों आए हैं सूरा बकरा में, जल्दी बताएं, और वो भी आयत 143 के बाद। सर, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के रुतबे पर जब फाइज किया गया तो अब उनको अल्लाह ताला कहते हैं कि अब ऐसे तुम्हें रहना है, अगर ऐसे नहीं रहोगे तो इमामत की वो ड्यूटी तुम अंजाम नहीं दे सकोगे। जैसे एक हवा बंदा बन जाते हैं तुम वैसे ही रहोगे, तुम्हारे अंदर वजन नहीं होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अहकामात आज उम्मत ने छोड़े हैं तो आप देखें कि उम्मत तागूत की फॉलोअर बन गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और साबियात ने इन पर अमल किया, वो दुनिया के इमाम बन गए। लिहाजा अगर तुम्हें दीनी क़यादत अपनी दुनिया के ऊपर कायम और दायम रखनी है तो ये है वो आयात। ये कितनी अहम आयात हैं। अब इन्फाक की आप देखें 10 आयात हैं, और मैंने कुरान से भर से पूरे से आयतें निकाल के, इसी तरह हदीस निकाल के आपको भेजी है। अब मैं आपके सामने आयत 261 पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करते हैं ऐसी है। हाँ, कैसी है? कमसल हब्बतिन, एक दाना, अम्बत सब सनाबिला, उस बोया आपने और उससे 7 पौधा निकला, पौधे ने 7 बालें निकाली। एक दाना बोया तो 7 बालें निकली, और एक बाल में से अल्लाह कहते हैं फी कुल्ल सुम्बलतिन मिअता हब्बा, और एक से 100 दाने निकले एक बाल से। तो कुल दाने कितने हो गए? 700। शाबाश, 700 हो गए। अल्लाह कहते हैं ये आपको इतना बड़ा अजर मिलेगा, अगर एक रियाल खर्च करोगे, 1 रुपया खर्च करोगे, तो गोया
آپ نے اس سے اس کی مثال ایسی ہے، اس کی فیض و برکات ایسے ہیں کہ گویا آپ نے اس کی وجہ سے، اس 1 روپے کی وجہ سے 100 روپے کا فائدہ سوسائٹی کو پہنچا۔ لیکن ایک شرط بڑی ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کی تکلیف دہی کے لیے نہ ہو کہ دینے والے کو تانے دیں وغیرہ وغیرہ، یا ریاکاری کریں، کوئی چیز اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں رہی فیض و برکات، اللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتیں دینے والا اور صاحب علم ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح اللہ نے دنیا میں کافروں کو رزق دیا ہے، یہ اس کی وسعت کا تعلق ہے، اس کی صفت وسعت سے ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اسی مال کو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اچھا، اس کو کئی گنا بڑھنے کے لیے شرط کیا ہے بھلا؟ سر کہ اللہ، اخلاص انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ ہاں بالکل آپ نے شبانہ ٹھیک کہا، 100% اخلاص، اور اس کے پیچھے کوئی اذیت نہ ہو، دینے والا جو ہے وہ تانے نہ دے رہا ہو، وہ شو آف نہ کر رہا ہو، وہ سراسر دیکھیں نا، یہاں تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ ذرا نوٹ فرمائیں تو کس قدر انسان کے اندر اخلاص اور عاجزی ہونی چاہیے۔ تو آیت 261 میں ہمیں پہلے بتایا کہ دیکھو اس انفاق فی سبیل اللہ کے فیض و برکات کی کوئی انتہا نہیں ہے، بشرطے کہ تم اس کو اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو 100 دانے والی مثال، اور پھر اللہ کی 2 صفتیں کہ واللہ واسع، یعنی اللہ تعالیٰ نہایت وسیع وسائل اور لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اور اجر دینے میں نہایت فراغ دست ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو بھی کار خیر تم کر رہے ہو کس مقصد کے لیے کر رہے ہو، اگر تمہیں اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو اور اپنی تنگ دستی کی وجہ سے بھی کر رہے ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ آپ سر نے اس میں دیکھا واسع ان کی صفت جو ہے یہ خرچ کرنے والے کو کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسعت دے گا، اس کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ذرا آپ خدا کا خوف کریں، واللہ واسع، اللہ کا ساتھ نام آیا ہے، ٹھیک ٹھیک، آپ جزاک اللہ۔ آپ الٹی سیدھی مت تشریح کیا کریں۔ واللہ سب لفظ صرف اللہ کے لیے، خزانے اس کے پاس ہیں، بندے کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں۔ پڑھیں سورہ آیت نمبر 39 ہے، اور سورہ کا نام ہے 34 نمبر سورت کون سی ہے؟ عبداللہ جلدی بتائیں۔ سورہ سبا، سورہ سبا، سبا سے جی 34 نمبر، جزاک اللہ نادرہ بھابی۔ تو اللہ تو اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، بندے کے پاس وسعتیں نہیں ہیں، وسعتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ آئندہ آپ ایسی کوئی تشریح نہ کریں جو آیت سے ہٹ کر ہو۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ سر جی، آپ یہ جو 700 کا ذکر آیا تو 700 چیزیں دینے کے برابر کا ثواب ملے گا، یعنی اتنا ثواب دیا جائے گا جیسے اگر 700؟ آپ نے ان ساری کنڈیشنز کو پورا کیا ہے تو، ساری جی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اللہ کی رضا صرف مطمع نظر تھی، کسی کو ایذا دینی نہیں تھی، شو آف نہیں کرنا تھا، فوٹو نہیں کھنچوانا تھا، وغیرہ وغیرہ، ساری جب تو 700 گنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ یہ خیر۔ ضعیف لمن شاء میں کیا 700 سے زیادہ کا بھی ذکر ہے؟ 700 سے زیادہ دیکھیں بھی دے سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں،
یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. 700 زیادہ، اب 700 کم ہے اجر؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کم ہے؟ نہیں کم تو نہیں ہے، یہ بھی ہے، تو پھر لیکن کنڈیشنز ظاہر بھی ہے دیکھیں، کتنی سخت کنڈیشنز ہیں کہ نہ ریاکاری ہو، نہ کسی کو اذیت دینا ہو، نہ کوئی اور مقصد ہو. آج ہم پیسے کو دے دیتے ہیں اور فوٹو اخباروں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب آگے یہ چلیے. کرائے پہ سر خاک ڈال دیتے ہیں. اب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اب آگے وقت ختم ہو رہا ہے. اور سر جی جی ایک حکم. حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی سر جی، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ پاک مال سے ایک صدقہ قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. بخاری کی روایت ہے سر جی. دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو اتنا صدقہ پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ اپنی تنگی کے باوجود دیا جائے، جس طرح انصار نے کیا مہاجرین کے ساتھ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس قدر ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس کو آپ پوری طرح سمجھیں، سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور ہمارا رویہ بالکل اس طرز عمل محمد رسول اللہ کی طرح ہونا چاہیے. سر غزوہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے بڑے بڑے مال دیے تو ایک غریب صحابی بھی تھے جنہوں نے پوری رات کسی کے باغ کو پانی دیا اور ان کو کھجوریں ملی، تو اللہ کے رسول نے اس کی کتنی تعریف کی، وہ واقعہ بھی ہے نا. دیکھیں کتنا اخلاص تھا کہ یہودی کے کنویں پر انہوں نے ساری رات پانی نکالا اور ان کو چند کھجوریں ملیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کس قدر اس کی حوصلہ افزائی کی، کس قدر پذیرائی کی کہ اس پورے ڈھیر پر جو لوگوں نے اپنے گھروں سے لا کر دیا تھا اس پہ پھیلائیں کہ یہ برکت کا سبب ہوگی. سوچیں کہ اللہ کو کتنا اخلاص پسند ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. سب سے پہلے تو آمین میری ثم آپ سے آمین. گزارش ہے کہ ان 11 پیجز کا ہینڈ آؤٹ اور 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ اور 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جو صدقہ اور خیرات کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں نے آپ کو بھیجی ہیں، پڑھ کے آئیں کل، تاکہ آپ کو یہ مضمون بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اسی طرح توفیق دے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جس طرح صحابہ اور صحابیات کو دی. انشاءاللہ جزاک سر اللہ. ضرور پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑی رکھے. اللہ پاک ہم آمین. لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور جو بیمار ہیں آمین. ان کو اپنی رحمتوں سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت کر دے پروردگار. اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے، دین کو سمجھنے کی اور دین پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کے کوتاہیوں کو معاف کر دو جو بھی ہم لوگوں سے دین کے معاملے میں ہوتی ہیں، قرآن کے معاملے میں